अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी स्पेशल की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिज़वान रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अफीफ़ा, आपको भी और हमारे नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम। सर, इस वक्त मुल्क जो है वो आधे से ज़्यादा ही मैं कहूँगी कि सैलाब की सूरत हाल से वो दो चार है, सैलाब में डूबा हुआ है, लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो अजीरन हुई हुई हैं। कई हज़ार घर जो है वो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं और जिस तरह से लोगों की सैलाब के अंदर अपनी जान देते हुए तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, वो किसी का भी दिल दहला देने को काफ़ी होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये वाली सूरत हाल अभी हमें मज़ीद कितने दिन और जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी और कैसे जो है वो लोग इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे, बल्कि हमारा पूरा मुल्क इस मुश्किल से बाहर निकल पाएगा? अफीफ़ा, इस वक्त हम तकरीबन ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी में हैं। एक डिज़ास्टर है जो कि जिसका हमें सामना है और ये हर 10 साल के बाद तो हमें ये फेस करना पड़ता है। देखिए, इस वक्त तक जो है वो इस दफ़ा उसके अंदर एक यूनिकनेस ये आई है कि अभी तक सिर्फ उन इलाकों के अंदर जिनमें नॉर्मली सैलाब नहीं आया करता और जहाँ तक दरिया का जो है वो फैलाव नहीं होता, उन इलाकों में बारिशें हुई हैं और बड़ी शदीद बारिशें हुई हैं और बाज़ इलाकों में तो 4-4 5-5 दिन तक बारिशें हुई हैं। अभी भी बलूचिस्तान के जो 10 ऊपर दिन तक भी मुसलसल बारिश होती रही है राजनपुर के इलाके में, जो इस वक्त सैलाब से जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर जी हुआ है। जी, और अभी आप एक और भी बारिश का निज़ाम जो है वो चमन और कोयटा के अंदर जो है, अब आप देखिए कोयटा हमारा सूबाई दारुल हुकूमत है और उसका किसी भी किस्म का ज़मीनी फ़िज़ाई और मवासलाती राब्ता गुज़िश्ता रात जो था वो पूरे पाकिस्तान से मुनक़ता था। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम कितने बड़े डिज़ास्टर से गुज़र रहे हैं। लेकिन इसमें दुख की बात और तकलीफ़ की बात यह है कि ये पानी तो आसमान से बरसा और उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ इलाकों में भर गया, लोग डूब गए। लेकिन जो पानी पहाड़ों पे बरसा था वो अब नदी नालों से, वो अब दरियाओं से वो एक पुरशोर आवाज़ के अंदर आ रहा है। अभी तक तो सिर्फ फ्लैश फ्लड, रोद कोइयों का जो सैलाब जिसको कहा जाता है, वो ऐसी पहाड़ियों से नीचे आया जो कि मेरे सर जैसी हैं, यानी कि वहाँ पे कोई दरख्त वरख्त नहीं है और वहाँ पे बस बारिश हुई है तो सीधा पानी नीचे आया है। उसने तो तबाही फैलाई है पंजाब के जनूबी इलाकों के अंदर या सिंध के अपर इलाकों के अंदर। ये राजनपुर का ज़िला हो गया और डीजी खान के जो है दीगर इलाके हो गए। लेकिन अब सिंध के अंदर पानी खड़ा हुआ है, उसके निकलने की नहीं है। अब चल पड़ा है वो वाला पानी जो कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की पहाड़ियों पे बरसी थी बारिशें, और आपको पता है वो 10 से 15 दिन लेता है सिंध तक, कोटरी बैराज तक पहुंचने में। तो वो अभी रास्ते में है और रास्ते में वो तबाही फैलाता हुआ आ रहा है। और अफ़गानिस्तान से आने वाला दरियाए काबुल जो है, जिसमें स्वात का दरिया स्वात आके गिरता है, उसने भी जो है वो एक सूरत हाल पैदा कर दी है। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए तो हम एक अल्टीमेट ह्यूमन डिज़ास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया को बता सकें। और जापान जैसे मुल्क को जब उनके यहाँ ज़लज़ला आया था तो पूरी दुनिया की मदद की ज़रूरत पड़ गई थी। इतनी डेवलप्ड इकॉनमी जो है, हम किस बात की मूली हैं। तो इसलिए जो है वो हमें इस मौके के ऊपर जितनी कौमी यकजहती की ज़रूरत है और अपनी तमाम तवानाइयाँ और एनर्जीज़ जो हैं वो इन लोगों की बहाली की तरफ लगाने की ज़रूरत है, वो कभी भी नहीं थी। इस वक्त कम से कम 3 करोड़ लोग बेघर हुए हैं। 1 लाख के करीब, 1 लाख से ज़्यादा जो बने हुए घर होते हैं वो बह गए हैं, उनका कोई नहीं है नामो निशान। मिलियंस ऑफ एनिमल जो हैं। रिजवान रज़ी साहब, ये कौमी यकजहती और जो लोगों की इमदाद है, इस पे बात करने से पहले मैं सिर्फ आपसे एक नुक्ता जो है वो ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, और वो ये है कि हमने देखा है कि साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त की जो है वो प्रेडिक्शंस कर दी जाती हैं और सबको पता है, हर एक मुल्क में जो है तरक्की याफ्ता ममालिक में, बल्कि इंडिया जैसे मुल्क में भी क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। हमने देखा था कि बलूचिस्तान में ये जो सैलाब की सूरत हाल है, ये प्री मानसून से
شروع ہوا تھا. تو ہمارے ہاں اس طرح کی اسٹڈیز کیوں نہیں کی جاتی کہ ہمارے ہاں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آگے کیسا موسم آ رہا ہے, اس کے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں, اس کے حساب سے ہمیں کیا اپنے ارینجمنٹس کرنے ہیں, اور تاکہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی آفت آتی بھی ہے تو کم از کم اگر ہم اس کو روک نہ سکے تو اس کی شدت میں ضرور کمی کر سکیں. اس کے لیے کوئی انتظامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ دیکھیے عفیفہ, بات یہ ہے کہ اس وقت اس خطے میں سب سے زیادہ حساس, ایکوریٹ اور جدید ترین آلات جو کہ موسمی پیش گوئی بتا سکتے ہیں اور جس کے لیے اقوام متحدہ نے باقاعدہ فنڈنگ کی ہے, وہ پونا بھارت کے اندر لگے ہوئے ہیں, پونے بھی کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اب اگر پاکستان کی کوئی حکومت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن بھی کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر فوراً ایجنٹ ہونے کے الزامات لگ جاتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیے کہ جو انڈس بیسن ٹریٹی ہے ہمارا, سندھ طاس معاہدہ, اس کے تحت بھارت اپنے تمام جو ڈیم ہیں ان کا معائنہ کروانے کا ہمیں پابند ہے اور ہم ان کو معائنہ کروانے کے پابند ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارا ایک وفد پچھلے دنوں بھارت گیا تو ہماری جو 2 صوبوں کی حکمران پارٹی ہے پی ٹی آئی, اس کے ٹرولز نے باقاعدہ اس کے اوپر شور شرابہ مچانا شروع کر دیا. جہالت کا کوہ ہمالیہ ہیں وہ, میں اب کیا کہوں اس سے آگے, کہ وہ ایک روٹین کی میٹنگ کے اوپر بھی جب آپ یہ کریں گے تو پاکستان کا محکمہ موسمیات لیٹسٹ ڈیٹا ان سے نہیں لیتا. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے پاس جو آلات ہیں اس کے تحت یہ بتا دیا گیا تھا تقریباً 15 سے 20 دن پہلے کہ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے. اگر ہم اس میں سے ایکسکلوسیولی لے لیں دریائے سوات کا جو ایشو ہے, اس میں ایک پہاڑ ٹوٹا ہے اور پہاڑ ٹوٹ کے دریا کے بہاؤ کے اندر آ گیا, اور جب وہ پانی رکتا گیا تو نتیجے کے طور پہ جب اس پانی نے بہت زیادہ پریشر بنا لیا تو اس نے اس پتھر کو بھی سائیڈ پہ کیا یا الٹا کے مارا اور پھر راستے میں آنے والی ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیا. ہم نے دیکھا 5 منزلہ جو تھے ہوٹل سوات, یہ جو دریا ہے اس کے سائیڈ پہ جو آئے وہ اڑ گئے. مطلب کہ پورا تقریباً ایک ہوٹل جو تھا وہ تو وائٹ ہاؤس جو پریزیڈنسی ہے امریکہ کی اس کی طرز کا بنا ہوا تھا, وہ بھی اڑ گیا, اور 17 سیکنڈ کے اندر اس نے پانی نے وہ چونکہ رکا ہوا تھا اور جیسے ہی اس نے پتھر کو توڑ کے یا اٹھا کے پرے مارا تو وہ پھر تباہی پھیلاتا ہوا نیچے تک آیا ہے. تو اگر سر یہ تباہی تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اب ہوگا یہ جو کہ ہمیشہ ہم دیکھتے آئے ہیں اور روٹین کی ایک بات ہے ہمارے لیے کہ یہ تباہی ہو گئی, کچھ دنوں کے بعد جب یہ تھوڑا سکون ہو جائے گا اور سیلابی ریلا گزر جائے گا, ہم اسی جگہ پہ دوبارہ اسی طرح سے اسی طرز پہ جو ہے وہ دوبارہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چیز بالکل ختم ہو گئی ہے, ملیا میٹ ہو گئی ہے, لیکن اس کو نئے سرے سے جب ہم دوبارہ بنانے کی بھی کوشش کریں گے تو ہم اس کے اندر بالکل یہ پلاننگ ذہن میں نہیں رکھتے کہ آنے والے عرصے میں اگر ہمیں خدا نہ خواستہ دوبارہ کسی ڈیزاسٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا ہماری پلاننگ ہونی چاہیے. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ گورنمنٹ کیوں نہیں آگے آتی کہ لوگوں کو گائیڈ کر سکے, یا جو ٹاؤنز ہیں یا جو علاقے ہیں ان کو پلاننگ کے تحت اس طرح سے بنایا جائے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی قدرتی آفت آتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ ان علاقوں کو کم سے کم. دیکھیے یہ تو پاکستان سیوک ایجنسی کا کام ہوتا ہے نا. اب لاہور کی آپ بات کر لیں, دریائے راوی کے بیڈ کے اندر جس طرح جا کے ہاؤسنگ اسکیمیں بنی ہیں اور ایل ڈی اے نے ان کے این او سیز جاری کیے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گوگی وہ والا نیٹ ورک تھا اس کے ذریعے جاری ہوئے ہیں اور وہ زمینیں بک بھی گئی ہیں اور لوگوں نے پلاٹ خرید بھی لیے ہیں. دریا اپنا رستہ نہیں بدلتا, اور دریا جو ہے وہ 10 سال بعد آئے 100 سال بعد آئے وہ اس جگہ پہ آتا ہی آتا ہے. ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے انڈیا کا کہ اس نے راوی کے اندر وہ والا پانی نہیں چھوڑتا جو ہمارا حق ہے, ٹھیک ہے, جو ہمیں ملنا چاہیے وہ بھی نہیں چھوڑتا, کیونکہ اگر اس نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا تو یہ تو میرا مطلب ہے کہ لاکھ کی اس کے والا تو یہ دریائے راوی ہے ہی نہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو 1996 کے اندر پورے سر وہ حق تو ہم تب لینے کی بات کریں گے جب وہ پانی جو ہے وہ کہیں سٹور کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہوگا. ہم ڈیمز بنانے کی تو بات ہی نہیں کرتے. کالا باغ ڈیم جو ہے اس کے اوپر ہمارے یہاں جس طرح سے سیاست ہوتی ہے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں, تو وہ ہم نے پانی لے کے کرنا کیا ہے جی. اور لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ دشمن, ہم ایک اٹامک نیوکلیئر پاور ہیں
اور عفیفہ آپ دیکھیں کہ خدا کا خوف کریں اور ہمارے پاس پانی سٹور کرنے کے لیے جگہ نہ ہو تو یہ بہت شرم کی بات ہے اور یہ ترجیحات کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیے منڈا ڈیم جو ہے وہ ٹوٹا ہے اور اس نے جو ہے اس کے منڈا وہ ڈیم نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں محمد جو ہے جو زیر تعمیر تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور ان کے ٹوٹنے کے بعد اس وقت نوشہرہ کے اندر کم از کم 6 سے 7 فٹ پانی کھڑا ہے اور وہاں پہ حکومت کہہ رہی ہے آپ علاقہ چھوڑ کے یہاں پہ چلے جائیں, 4 سدہ چھوڑ کے یہاں سے نکل جائیں. یہ وہ علاقے ہیں جو لیکن وہ لوگ جائیں کہاں؟ مطلب محفوظ مقامات پہ چلے جائیں. یہ حکومت کو نہیں پتا کہاں جائیں, بس آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ جانی نقصان ہو جائے گا. مطلب اتنے کروڑ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ وہاں سے نکل کے یہ بھی تو بتائیں کہ وہ جائیں گا. جی یہ ان کو نہیں پتا, انہوں نے بس اپنا فرض پورا کر دیا کہ یہاں پہ پانی آ رہا ہے اگلے اتنے منٹوں اتنے گھنٹوں کے اندر اور آپ یہاں سے نکل جائیں. اور آپ اگر صرف وہ لوگوں کی جو نقل مکانی ہے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو قیام پاکستان کے وقت کی جو ہجرت ہے وہ یاد آ جائے گی. لیکن بیک ٹو بیسکس, جب تک آپ درخت کاٹنا بند نہیں کریں گے, جب تک آپ بلین ٹری کے نام کے اوپر فراڈ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ وہ بند نہیں کریں گے. جیسے ہی حکومت گئی ہے وفاق کی 256 جگہ کے اوپر آگ لگائی ہے پی ٹی آئی کی حکومت نے اور جنگلات جلائے ہیں تاکہ وہ جو بلین ٹی سونامی والا فراڈ تھا اس کو کور اپ کیا جا سکے تھے. وہ تو جل گئے جی. جب تک یہ فراڈ نہیں ہوں گے, مجھے یاد ہے جب ہم سوات جایا کرتے تھے تو ہم راستے میں کئی جگہ کے اوپر جو ہمیں گرینری نظر آتی تھی اور وہ درخت 100 200 سال پرانے تھے. پچھلے دنوں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ کوئی گرینری نام کی چیز نہیں ہے, وہ کھردرو گھاس اگا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ بھی کہیں کہیں کے اوپر. وہ جو درخت ہیں اس سے بالکل صاف کر دیا. جب تک ہم یہ اپنے خود سے جھوٹ بولنا بند نہیں کریں گے, اپنے آپ سے جو ہم جھوٹ بولتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں, تب تک یہ ڈیزاسٹر ہوں گے, بلکہ دن بدن ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا. بادل پھٹے ہیں. اچھا سر, ایک لاسٹ چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے تو خیر ابھی تک ہمارے سیاستدانوں کو سیاست سے فرصت نہیں تھی, لیکن اب قومی یکجہتی کی جو ہم بات کر رہے تھے اس ویلاگ کے درمیان میں, اب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ شاید وہ اپنا پشاور کا جلسہ جو ہے وہ نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ وہ فنڈ ریزنگ کے لیے جیسے وہ اپنی پارٹی کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اسی طرح سے فنڈ ریزنگ کر ایک میراتھن کریں گے جس میں سیلاب زدگان کے لیے بھی جو ہے وہ فنڈ ریز کیا جائے گا. لیکن ایک دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کا طبقہ وہ ہے جو مہنگائی سے اس وقت جو 40% سے بھی زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے, وہ اس وقت مہنگائی سے اتنی بری طرح متاثر ہے کہ اس کے لیے اپنا گھر چلانا مشکل ہے. تو اس مہنگائی میں لوگ دوسروں کی مدد کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے اور ان لوگوں کے لیے کس طرح سے فنڈز اکٹھے ہوں گے, کیسے ان کی بحالی کا کام؟ عفیفہ, یہ جو گھر چلانا مشکل والے لوگ ہیں نا, یہ آپ اور میں ہیں, فکسڈ انکم گروپ, جن کو پتہ ہے کہ اتنی تنخواہ ملنی ہے. لیکن ہماری بڑی آبادی تو سر ایسے ہی لوگوں کی. ہاں, لیکن جو اصل میں مڈل کلاس ہے نا, جو بزنس مین ہیں, جو مینوفیکچرر ہیں, وہ تو مہنگائی آپ کو اور مجھے ٹرانسفر کر دیتے ہیں نا, بلکہ اس میں سے اپنا حصہ بھی وہ وصول کرتے ہیں. تو انہیں بیسیکلی آگے آنا ہے. ہم تو پہلے ہی کرش ہو چکے ہیں, بجلی کا بل اس دفعہ نہیں دیا جایا پا رہا کیونکہ بہت زیادہ آ گیا ہے. لیکن ہم جو ہے یقیناً ان سے توقع کی جانی چاہیے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جن کو عمران خان صاحب نے $5 ارب کا جو ہمیں کرونا ریلیف ملا تھا ان کو بجلی کے اندر سبسڈی کی شکل کے اندر اور ملازمین کی تنخواہوں کے لیے سستے قرض کی صورت میں عمران خان صاحب نے کھلا دیا تھا. اب ان لوگوں کو دینا چاہیے, اس حوالے سے ڈونیٹ کرنا چاہیے, اور جو ادارے کام کر رہے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے انہیں اپنے جیبیں کھولنی چاہیے. ہم تو پہلے ہی نچوڑ لیے گئے ہیں, تاہم ہمارے دل بہت کھلے ہیں, اگر ہمیں جتنا بھی موقع ملے گا ہم دیں گے ضرور انشاءاللہ. جی ناظرین, تو یہ رضوان رضی صاحب کی آپ نے بات سنی سیلاب کی صورتحال پہ اور اس سے نکلنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے, اس پر بھی ساری آپ نے بات سنی. آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید آپ کو اپڈیٹس جیسے ہی آتی رہیں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.